नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 13 जुलाई सन 2023 जुमेरात का दिन, ख़मीस का दिन। जुमे की रात तो अब स्टार्ट हुई ना, 12 बजे के बाद जो होगी, तो ख़मीस ही असल में दिन। अब जुमेरात का दिन तो नहीं हो सकता, तो मैं इसकी वजाहत पहले भी मैंने की, अब भी फिर, यानी ख़मीस इसको कहा जाता है। तो ये 12 जुलाई बुध के रोज़ दो बड़ी चश्मकुशा न्यूज़ जो हैं वो रोज़नामा जंग में शाया हुई, दूसरे अखबारात में हुई होंगी। उसमें एक तो यह है कि उलमा कराम और स्कॉलर का वफद सरकारी दौरे पर चीन जाएगा। हुकूमत चीन की तरफ से दावत दी गई है और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ तंजीमों के, जो कि सरकार नवाज़ तंजीमें हैं, उनके उलमा कराम जो है वो उनके उस वफद में जाएंगी और ये 7 रोज़ा दौरा होगा। और दूसरी ख़बर जो है वो बहुत ही चश्मकुशा है, जिससे कि आप एलीट क्लास कि कितनी ताकतवर है पाकिस्तान में और किस तरह मुल्क को लूटती है, आवाम को भी लूटती है, सरकारी ख़जाने को भी लूटती है, सरकारी कौमी वसाइल को भी लूटती है और धड़ल्ले से लूटती है। और क्योंकि एलीट क्लास की हुक्मरानी का सिर्फ एक ग्रुप तब्दील हुआ है, पहले हुकूमत जो कर रहा था ग्रुप, वो इमरान ख़ान साहब की, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की क़यादत में कर रहा था, और आज ग्रुप जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब की क़यादत में हुक्मरानी कर रहा है। इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं और हमें कुछ उस लड़ाई में आवाम को मालूमात मिल जाती हैं, वरना तो लूटने की दास्तानें जो हैं ये 7 पर्दों के अंदर दबी रह जाएं, जैसे कि माजी में होता रहा। तो इसमें यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पीटीआई दौर में 628 अफराद के बिलासूद कर्ज का मामला निपटा दिया। यानी इमरान ख़ान साहब के ज़माने में जो एलीट क्लास ने जो कर्ज़े लिए थे, और कितने कर्ज़े, होश रवा बात है, $3 बिलियन बिलासूद कर्ज़े। लेकिन पहले मैं जिस पर तबसरा करना पसंद करूँगा वो उलमा कराम और स्कॉलर्स का वफद जो है वो चीन कम्युनिस्ट चीन या अवामी जमहूरिया चीन की दावत पर पाकिस्तान के उलमा कराम स्कॉलर्स का वफद जो है वो चीन जाएगा 7 रोज़ा दौरे पर, जिसकी मेज़बानी हुकूमत अवामी जमहूरिया चीन करेगी। ये सक्यानंग और मुसलमान इलाक़ों में ख़ास तौर पर ये विज़िट करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो मुझे अपनी बचपन का वो वाक़या याद आ गया, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस मुशाहिदे की रोशनी में। बाद में फिर जो मेरा इल्म डेवलप हुआ, अगर मैं मार्क्सिज़म के मुताले की तरफ ना आता तो शायद मैं आज भी बेखबर रहता और मेरी आँखें उसी तरह नाबीना रहती या बंद रहती, और मेरी सोच उसी तरह जो है वो बंद रहती, जिस तरह के अकीदा परस्तों की होती है और एक प्रोपेगेंडे के ज़ेरे असर। तो मैंने देखा है कि आज भी जबकि ख़ुद जमात इस्लामी की पैदावार, इस्लामी जमीयत तलबा की पैदावार या तरबियत याफ्ता जो कि पाकिस्तान के सिपा सालार बने, जनरल जावेद, कमर जावेद बाजवा ने भी ये कहना पड़ा था कि जो 40 साल पहले बोया गया था वो आज हम काट रहे हैं।
لیکن جماعت اسلامی کے بہت سے لوگ آج بھی، کیونکہ ضیاء الحق کی حکومت کا بھرپور حصہ رہے وہ، تو وہ آج بھی کچھ لوگ، زیادہ تو نہیں کیونکہ تاریخ نے سب کو بے نقاب کر دیا ہے، لیکن آج بھی ہمارے منڈلی بہاولپور شاہدرہ پارک کی منڈلی کے صدر عزت مآب لائق سید صاحب ہیں، وہ آج بھی جنرل ضیاء الحق کے، وہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، تو وہ ان کے حامی ہیں، پوری ان کی فیملی حامی ہے، اور ان کے خیرات کی جو شعبہ ہے اس سے وابستہ ہے، خیرات کی تقسیم کے الخدمت سے میں یہ کہنا چاہوں گا۔ تو آج صبح ہی ان سے گفتگو ہو گئی، تو انہوں نے جنرل ضیاء کے دور کو دی ایکسیلنٹ دور قرار دیا۔ تو جب کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ آج پاکستان میں جو انتشار کی کیفیت ہے، یہ اسی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اسیسینیٹ کروانے کے بعد جو ہے وہ کوئی بہتر حالات تو نہیں ہوئے، تو آج یہ سب کچھ انہی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جو کہ جنرل ضیاء کے 11 سالہ دور میں جو بویا گیا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں، کہ آج ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود پاکستان کی سال میں گزار ہے۔ ناظرین کرام، میں پھر دور نکل گیا، تو میں بتانا چاہوں گا کہ علماء کرام کا وفد جو ہے، یہ چین کی حکومت نے کیوں پاکستان کے علماء کرام کو دعوت دی؟ در حقیقت یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک سرد جنگ شروع ہوئی سوویت یونین کے خلاف، امریکہ کے کیپٹلزم کی، سوشلزم کے خلاف، تو اس میں 1949 میں چین میں بھی انقلاب آ گیا۔ تو اس میں اب امریکہ کی یہ اپنی عالمی ذمہ داری تھی کیپٹلزم کے محافظ کی حیثیت سے اور امپیرلزم کا وجود رکھنے کے حوالے سے، کہ وہ اس کو خلاف جو نو آزاد ملک تھے پاکستان جیسے، ان ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک باقاعدہ میکنزم تیار کیا گیا۔ سوویت یونین نے سوشلزم کے فروغ کے لیے تیار کیا، جبکہ امریکہ نے اور اس کی اتحادی ٹیم نے سوشلزم کو روکنے کے لیے کیا۔ تو امریکہ کے ایک جوزف میکارتھی تھے سینیٹر، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کے ذمے یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ سوشلزم کو روکنے کے لیے پالیسی تیار کریں۔ جو پالیسی منظور ہوئی، یہ اس وقت تو ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن بعد میں جب موقع ملا اور مارکسزم کے حوالے سے ہمیں انالیسز کرنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہاتھ آیا، اور پس منظر میں موجود قوتوں کو تلاش کرنے کا سلیقہ بھی آ گیا، تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیا تھا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی فکر پر قائم جماعت اسلامی، کہ جو ان کا فکر وہ اس حوالے سے تھا کہ کل اف کی جو قرآن مجید میں حکم آتا ہے کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو انہیں بتا دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو اس آیت کریمہ کو نافذ کرنے کے لیے اگر ریاستی قوت شامل کر لی جائے تو وہ تو پھر کمیونزم کی تعریف آ جاتی ہے، کلاس لیس سوسائٹی بننے لگتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو مولانا سید ابو العلا مودودی، جس پر جماعت اسلامی قائم ہے، اور آج بھی بڑے فخر سے مولانا سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ ہمیں 19.5 ارب روپے الخدمت کو دے دیتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے، تو اصل میں وہ خیرات کی بنیاد پر، خیرات زکوٰۃ کی بنیاد پر
اور یہ جو کل العف کی اس پہ ہے، اس کو یہ کہ یہ ایک اختیاری ہے قرار دے کر وہ ایک تحفظ کرتے ہیں ایک ملکیت داری کے نظام کا، جو کہ عالمی سرمایہ داری کے لیے بہت مفید تھی۔ تو جوزف میکارتھی کی جو پالیسی، جسے میکارتھیزم کہا جاتا ہے، ڈرافٹ جو پالیسی تھی، اس میں یہی تھا کہ جماعت اسلامی جیسے آرگنائزیشن سے کام لیا جائے اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ ایک خفیہ میکانزم تیار کیا گیا جو کہ اوپن بھی ہوتا رہا۔ تو میں ناظرین کرام، یہ علماء کرام کے اس سے کہ انہیں بلایا گیا ہے دعوت پر کمیونسٹ چین کی حکومت نے، تو کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک بری دور سے گزر رہا ہے، پاکستان اب تک بہت بری طرح امریکہ کے شکنجے میں رہا، تو یہاں تک اب آپ دیکھیں کہ کس قدر شکنجے میں رہا کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک اس میں کووڈ کی بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک حقیقت بھی ہے کہ سی پیک جو ہے یہ کانٹراڈکٹ ہے امریکی حکمت عملی کے خلاف، جس کے ذریعے سے انہوں نے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کی۔ تو بات یہ کہ اگرچہ ان دنوں یہ سن 60 کی دہائی کی بات میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب میں بچپنے میں تھا اور 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو یہ ایوب خان کے مارشل لاء سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد مارشل لاء بھی آ گیا تھا۔ تو ہمارے ہاں بہاولپور میں ایک جامعہ اسلامیہ جو آج کل ڈیولپ ہو کر اسلامی یونیورسٹی بن چکی ہے، بڑی یونیورسٹی ہے، بھٹو صاحب کے زمانے میں اسے درجہ دے دیا گیا تھا اسلامی یونیورسٹی کا، لیکن وہ جامعہ بھی ایک یونیورسٹی ہی کی شکل تھی۔ تو وہاں اس میں جو میرے مشاہدے، تجزیے، معلومات کے مطابق اور میری ریسرچ کے مطابق، ویسے تو تمام ہی تعلیمی اداروں پر میکارتھیزم کے مطابق یہاں پر جو ہے وہ جماعت اسلامی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ یہی تو حوالہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں تمام اسٹوڈنٹس یونینز پر پابندی تھی، لیکن اسلامی جمعیت الطلباء کو جو تھا وہ سرپرستی حکومتی موجود رہی۔ تو ناظرین اکرام، میں اس میں اصل میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں اگرچہ سوویت یونین کے ساتھ بقائے باہمی کے حوالے سے امریکیوں کے تعلقات کچھ موجود تھے، لیکن وہ سوشلزم کو بہرحال روکنے کے لیے پوری طرح سرگرم تھے۔ تو اس میں چین ایک ابھرتا ہوا جو کہ سوویت یونین کی لیڈرشپ کو ریویژنسٹ کہتے تھے، اور وہ ایک جارحانہ انداز بھی رکھتے تھے۔ تو اس حوالے سے چین جو تھا وہ سوشلسٹ انقلاب کو دنیا میں برپا کرنے کا بہت حامی تھا، اگرچہ آج وہ اس کو بہت اسٹرکٹلی اس پر عمل کر رہے ہیں کہ بیرون ملک کا معاملہ یہ وہاں کے عوام کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کوئی انقلاب لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ اس میں وہ چین جو ہے وہ بالکل، بلکہ چین نے تو ایک حکمت عملی جو تیار کی ناظرین کرام، وہ بڑی زبردست ہے۔ اس پر تو میں ویلاگ پہلے بھی کر چکا ہوں اور آئندہ بھی اس پر ویلاگ کروں گا کہ کس طرح پاکستان جیسے ملکوں میں انہوں نے جو حکمران ہے جو کمیشن خوری کی بنیاد پر پلتی بڑھتی اور زندہ رہتی ہے، تو وہ اس میں انہوں نے کیسے ایک میں ایویڈنسز کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا اپنے اس ویلاگ میں کہ کیسے جو ہے وہ کمیشن کا وہی طریقہ اختیار کیا جو کہ امریکی کمپنیوں نے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا تھا، وہی پھر چینی کمپنیوں نے بھی ایک۔ تو ناظرین اکرام، بات یہ تھی کہ چین کا وہ ایک انقلاب کی صورتحال دنیا کو متاثر کر رہی تھی۔ تو اس حوالے سے یہاں پر مذہبی تنظیموں کی ایک ڈیوٹی لگائی گئی، ان سے کام لیا گیا،
اور چین کے خلاف، کمیونزم کے خلاف، سوشلزم کے خلاف سخت پروپیگنڈا کیا گیا۔ ناظرین کرام، میں اس واقعے کو جوڑتا ہوں کہ میں ان دنوں کوچہ گل حسن میں رہتا تھا، اور ہمارے ہی محلے میں جو تھے جناب سید ناظم ندوی صاحب، جو تھے وہ جامعہ اسلامیہ جامعہ عباسیہ جو تھا، وہ جو آج کل اسلامی یونیورسٹی ہے، اس کے وہ شیخ الجامعہ تھے، کراچی سے لائے۔ تو میں جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا مشاہدہ، مطالعہ اور تحقیق جو ہے وہ مجھے اس نتیجے پہ پہنچاتی ہے کہ جامعہ اسلامیہ، دوسرے تو تمام تعلیمی اداروں میں بھی یہی کیفیت طاری رہی کہ خفیہ میکنزم کے ذریعے سے سلیکشن جو تھی وہ، کیونکہ سید مولانا ابوالعلا مودودی کا فلسفہ اسلام جو ہے وہ امپیرلزم کے لیے بہت مفید تھا، تو اس لیے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ جیسا کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سر سید احمد خان بھی ہندوستان میں امن قائم رکھنے کے لیے فتح یا برٹش امپائر کی ضرورت بن گئے تھے۔ تو ایسے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کی جماعت اور ان کا فلسفہ وہ امپیرلزم کے، امریکی امپیرلزم کے بڑا کام آیا۔ تو اس حوالے سے ناظرین اکرام میں ایک حوالہ بھی دینا چاہوں گا، جیسا کہ شہزادہ محمد بن سلیمان فرمانروا جو ہیں، یا آپ سے یہی کہیں کہ انہیں وزیر اعظم کا درجہ حاصل ہے، چیف ایگزیکٹو ہیں، اگرچہ ان کے والد گرامی بادشاہ ہیں، لیکن ایک نئے راستے پر گامزن کیے ہوئے ہیں شہزادہ محمد، تو انہیں آپ وزیر اعظم کا ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک موقع پر یہ ایک انٹرویو کہا تھا کہ سعودیہ نے سوشلزم کو روکنے کے لیے امریکہ کے کہنے پر مسلمان ملکوں میں، خصوصاً پاکستان میں، مسجدوں اور مندروں کو بھاری فنڈنگ کی تھی۔ تو اس سے سیاسی جماعتوں کو بھی وہ ایک بات، ایک یقین کی جانے والی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ چین، ابھرتے ہوئے چین، کیونکہ اب انقلاب کا پیامبر، انقلاب کا جو نقیب تھا، سوشلسٹ انقلاب کا دنیا میں، وہ اب چین لیڈ کر رہا تھا، اور چینی ہی حکمران یہ کہتے تھے، چین ہی کی کمیونسٹ پارٹی یہ کہتی تھی کہ سوویت یونین جو ہے یہ روینسٹ ہو گیا ہے۔ تو سوویت یونین کو ایلیگیشن اس پر لگاتی تھی، یعنی وہ ریئل انقلاب کے لمبردار تھے۔ تو اس حوالے سے اب جو مرکز تھا وہ سوویت یونین کو تو روکنے کا تھا ہی، تو اس کے ساتھ ہی چین کو بھی روکنے کے لیے ایک بہت شد و مت سے علماء کرام سے کام لیا گیا تھا۔ تو پاکستان میں علماء کرام کے ذریعے سے میں آپ کو جو واقعہ شریک کرنا چاہتا ہوں، جس کا میں خود وہ ہوں، وٹنس ہوں، کہ میں نماز پڑھتا تھا مسجد کوچہ گل حسن بہاولپور میں، رہائش پذیر کوچہ گل حسن میں تھا۔ میرے ہمسائیگی میں ناظم ندوی صاحب جو شیخ الجامعہ تھے، جامعہ عباسیہ کے، تو وہ جماعت اسلامی سے وابستہ تھے۔ تو انہوں نے جو اپوائنٹ کیا گیا وہ اسی بنیاد پر، جو میکنزم تھا ایک امریکی، اسی کے مطابق یہاں پر، جو میری تحقیق بعد میں درست ثابت ہوئی، تو اس میں وہ درس میں دیا کرتے تھے وہ کوچہ گل حسن کی مسجد میں، تو میں اس کا ریگولر ممبر تھا اس درس کا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے یاجوج ماجوج کی، اور اس پر انہوں نے کئی نشستیں لگائیں۔ تو اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو چینی ہیں یہ اصل میں یاجوج ماجوج کی قوم ہے۔ تو آج بھی ناظرین اکرام بہت سے لوگ جو پرانے لوگ ہیں وہ آپ کو یہ بات کہتے ملیں گے، یعنی اتنا وسیع پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ تو اصل میں اب جب کہ پاکستان ایک حالات کے جبر کے، پاکستان کا لیڈ کلاس تو امریکہ کے ساتھ ہی وابستہ رہنا چاہتی ہے، لیکن وہ انڈیا کی ہیگمنی میں نہیں رہنا چاہتی۔ تو اس حوالے سے اب یہ ایک تاریخ کا جبر یا مجبوری کہیں
کہ چین جو ہے وہ اس کی دوستی ہمارے لیے آئرن فرینڈشپ ہو گئی. تو اس حوالے سے وہ جو وسیع پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اور اب ایک جو ہے یہ آئی ایم ایف سے جو قرضے کی بھی وہ بات ہوئی کہ امریکہ کی پالیسی تو بازو مروڑ کر انڈین ہیجمنی میں دینے کی تھی، تو وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو آئی ایم ایف بھی اسی حوالے سے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، امریکی انسٹرومنٹ کے طور پر. تو اس حوالے سے جو چین نے پھر رول ادا کیا، اور پھر چین ایک ترقی کا یہاں پر ایک جو عمل شروع ہوا، تو اسے دوبارہ ریسٹارٹ کیا گیا. تو اس میں اب ایک ٹرین جو ہے گوادر سے کاشغر تک، وہ بھی ایک منصوبے کا اناؤنس ہو گیا ہے. تو میں اس حوالے سے کہ یعنی جو ڈیولپمنٹ 6 مئی کے بعد جو چینی وزیر خارجہ کے پاکستان میں آنا اور ان کا کہنا کہ ہمیں ترقی میں ساتھ چلنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کو چین کے ساتھ ترقی میں ساتھ چلنے کے لیے استحکام کی بہت ضرورت ہے. تو ناظرین اکرام، اس استحکام کی خاطر کہ یہ ایک علماء کرام جو کہ بہت ہمارے ہاں مذہبی تنظیمیں جو ہیں امریکی ایجنڈے پہ یہاں پہ پاکستان کو کمیونزم اور سوشلزم کے خلاف پروپیگنڈا کر کے چین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا تھا، تو اب اس کو بہت ضروری ہے کہ اس کو واش کرنے کے لیے جو ہے، کیونکہ پاکستان میں مذہبی علماء کرام کا ایک عوام پر اثرات تو بہت ہیں ایک اسلامی اس کے حوالے سے. تو اس کے لیے امریکہ نے جو اب تک جو یہاں پر ایک فضا طاری کی ہوئی تھی، تو اس کے حوالے سے اب چین نے ضروری سمجھا ہے کہ پاکستان میں وہ جو چین کے خلاف جو امریکی پروپیگنڈا کی یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے، اور پھر یہ اسلام دشمن ہے. شینگ کانگ کے بارے میں تو بہت اب بھی کہانیاں، اور اس میں بہت سی مذہبی لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے امریکی پروپیگنڈے کے زیر اثر یہی کہتے ہیں کہ وہاں پر مسلمان بہت کمیونٹی جو ہے، تو مسلمان جو مینورٹی ہے وہ بہت تنگ ہے، اور ان کو تو اس حوالے سے پھر چینیوں نے ضروری سمجھا کہ یہ ان کے وفد کو اب وہ علماء کرام جائیں گے وہاں پر دیکھیں گے، اور اس میں علماء کرام جو ہے وہ پھر یہاں پر آ کر اس کی صورتحال بتائیں گے کہ چین میں کیا صورتحال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وفد میں زیادہ تو حکومتی حلقہ فکر کے دائرہ اثر کے دینی تنظیموں کے لوگ شامل ہیں، لیکن اس کو واسط ہونا چاہیے تھا، اس میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا. ویسے تو ناظرین کرام، جہاد افغانستان کے دوران جس طرح مذہبی قوتوں کو، اسلامی جماعتوں کو، تنظیموں کو جس طرح استعمال کیا گیا اور پھر ضیاء الحق کی قیادت میں کیا گیا، وہ تو آپ کے سامنے سب معاملات موجود ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک یہاں پر ایک اس کی ضرورت ہے کہ اگر چین کے ساتھ ہم نے قریب ہونا ہے تو عوام میں جو مزاحمتی قوت ایک نفرت کی بنیاد پر پیدا کی گئی تھی، پروپیگنڈے کی بنیاد پر میکارتھیزم کے ذریعے سے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ویسے تو ناظرین کرام، وہ جہاد افغانستان کے بعد ایک موقع پر ایک تو مولانا یہ فضل الرحمان ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جہادی تنظیم کے بھی ہیں، تو وہ ان کا جو تخلص ہے وہ خلیل ہے، مولانا فضل الرحمان خلیل. اس کا ایک انٹرویو میں نے کوئی 20 سال پہلے یہ مجھے پڑھنے کو ملا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے امریکی ایمبیسیڈر ملے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سنکیانگ میں جہاد شروع کرواؤ. امریکی جہاد شروع کروانا چاہتے تھے سنکیانگ میں، لیکن پاکستان کے جو ایک افغانستان کے مسئلے نے انہیں فرصت نہیں دی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی یہ چاہتے تھے کہ سنکیانگ میں جو ہے وہ کیا جائے. تو اس کے لیے کچھ کوشش بھی چھوٹی موٹی ہوئی، تو لیکن علماء کرام کی اکثریت نے ساتھ نہیں دیا تھا. تو وہ مولانا فضل الرحمان خلیل کا جو انٹرویو تھا وہ بڑا چشم کشا ایک نیوز پیپر میں ہی مجھے پڑھنے کو موقع ملا تھا، کہ اس نے کہا کہ ہمارے جہاد افغانستان میں
امریکی بندوقیں اٹھا اٹھا کر جو ہے ہمارے کندھے تھک چکے ہیں، اور میں نے امریکی ایمبیسیڈر کو کہا کہ اب ہم تمہارے بندوقیں اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام ہے تو یہ، لیکن ایک بات سے بہت باخبر پاکستان کے عوام کو رہنا چاہیے کہ وہ قوتیں جو کہ پاکستان میں استحکام نہیں چاہتی، وہ کون قوتیں ہیں، وہ آپ خود ہی وہ لے لیجیے، تو وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کو بھی عراق اور لیبیا جیسا بنا دیا جائے۔ تو اس میں ہمیں بہت باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اب دوسری خبر تو بہت ہی چشم کشا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جو ثابت کرتی ہے کہ یہ 628 افراد کو، کمپنیوں کو جو ہے وہ $3 ارب کا قرضہ دیا گیا، اور اس کے نام تک جو ہے وہ لوگوں میں اوپن نہیں ہونے دیے جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری ایلیٹ کلاس کتنی مضبوط ہے۔ اس کے بارے میں ایک سیکنڈ ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو جو کہ اتنا ہی اہم ہوگا کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان میں ایلیٹ کلاس کی حکمرانی، بس کپتان بدلا ہے۔ عمران وزیر اعظم تھے پہلے، اب وزیر اعظم جو ہیں ایلیٹ کلاس ٹیم کے وہ میاں شہباز شریف ہیں، اور ان کے ساتھ لیکن ایک فرق تو بہت ضرور ہو رہا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ اپنے حقیقی جو ایک مددگار یا حقیقی دوست ملک کی چین جو ہے، وہ امریکی اثر و رسوخ کے مقابلے میں اب چین کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سیکنڈ ولاگ بھولنا مت بھولیے گا، اور ایک بات ضرور ہے کہ اگر میرے انالیسس سے آپ اتفاق کرتے ہوں تو پھر اسے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ میں آپ لوگوں کے تعاون کا بہت منتظر ہوں کہ وائس آف پیپل یوٹیوب چینل جو ہے اسے بہت بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو کہ صحیح عوام کی ترجمانی ہو، صحیح حقائق سامنے رکھے، اور سچ کی تلاش میں جو ہے وہ سرگرم رہے۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہتا ہوں۔